जानी पहचानी शख्सियत है, उन्होंने आप सबको बुलाया है कि आएँ हम मिल के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल करते हैं, मिलाद मनाते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने इसका उन्वान क्या लिखा या नहीं, उसमें लिखा है, पोस्ट पे लिखा है कि सिलसिला इफ्तिताह हल्का-ए दुरूद व फ़िक्र, यानी ये आपको ऐसी लड़ी में परोना चाहते हैं, ऐसे रास्ते पे आपको और आपके बच्चों को। देखिए ना, जवान है ये आप जमील साहब को देखें, जवान है, ये बिलाल साहब बैठे हैं, जवान है, और ये बैठे आतिफ भाई जवान, माशाअल्लाह, ठीक है। आजकल जवानों की क्या मसरूफियात है पता है आपको, बाहर हालात मामलात आप सब जानते हैं क्या कुछ मसरूफियात है। ये भी तो जवान है ना, ये क्या वजह है कि दूसरे जवान आपके बच्चों को कहीं और लेके जाते हैं, ये जवान कहते हैं अपने बच्चों को इधर लाएं, हमारे साथ आ जाएं और हम बैठ के दुरूशी पढ़ेंगे, दीन की बात होगी, और आपकी औलादों को ये नेकी के रास्ते पे चलाना चाहते हैं। खुद भी चलते हैं, खुद भी नेक है। आप महल्ले के हैं, क्या नाम है, बिशारत साहब के महल्ले के, आप जानते हैं कि इनका किरदार, इनका उठना, इनका बैठना, चलना फिरना, महल्ले के साथ मामलात अच्छे हैं या नहीं है? बोले जी, अच्छे महल्ले के ना अच्छे हैं या नहीं? अच्छे। इसके पीछे भी कोई किरदार होगा, इसके पीछे कोई बात होगी ना, क्यों अच्छे हैं? इसके पीछे डॉक्टर तहलकाबी जिन्होंने इनको सिखाया है, जिनके पास ये जाते हैं, जिनको ये सुनते हैं, जिस तहरीक से ये वाबस्ता हो गए। कभी कभी ना आप ये जहन को ना साफ, बाद होता है बंदा बहुत जो छोड़ो जी, ये सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। ये उंगलियां आप देखें ना, ये एक जैसी नहीं है। आप जितने बैठे हैं सब एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे आला किरदार वाले, कि वो लोग जो जिनके पास कुरान उतरा है, जिनके पास कुरान उतरा है, और जो अपनी इल्म के हवाले से, दानिश के हवाले से बड़े आला लोग हैं, अपने आप को वो किसी को घास ही नहीं डालते अपनी ज़ुबान में, आपके कहा ही बात, इस तरह के लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो ऐसे अरबी दान भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। वो है आपके पाकिस्तानी, है वो आपके पाकिस्तानी, हमें पता नहीं है कि ऐसे भी हम में, ऐसे अल्लाह ने हमें ऐसी अजीम क़यादत और ऐसे अजीम लोग अता किए हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है, और पूरी दुनिया के अरब लोग जो हैं वो भी उनके पीछे चलते हैं, उनके इस्तकबाल के लिए लाइनें बनाते हैं और हाथों को बोसा देते हैं और समझते हैं बड़ी सआदत हमें नसीब। वो क़यादत आपके पास, ये वही है बशारत साहब, ये वही क़यादत है जिन्होंने बशारत साहब को इस तरह बनाया है, ये वही क़यादत है जिन्होंने आतिफ, ये भाई ये बैठे हैं, इनको ऐसे बनाया है, ये वही क़यादत है कि इन जवानों को ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की तरफ लगाया। ये चाहते हैं कि आप भी आए, अपने बच्चों को, ये देखें ना, ये तारक राव साहब यूँ कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, ये किसी ने तो इनको, ये कहीं और भी तो जा सकते थे, महफिल मिलाद पाक में आए, क्यों इनको इस रास्ते पे लगाया गया? और ये चीज़ें, ये जो कुछ इनके अंदर है, ये चाहते हैं आप में भी ये मुंतकिल हो जाए, आपके बच्चों में मुंतकिल हो जाए। उसके लिए मोहतरम बशारत साहब ने एक ऐसा एक ज़रिया बनाया आपकी तरबियत के लिए, आपके बच्चों के लिए, कि हफ्तावार हल्का दुरूद व फ़िक्र, यानी आप तशरीफ़ लाएंगे हर हफ्ते। क्या दिन कौन सा रखें? जुमे वाला दिन। टाइम क्या है जी? मगरिब से बाद नमाज मगरिब, रोज़ाना हर हफ्ते में एक दिन आपने खुद भी अपने बच्चों को भी साथ लाना। बिशारत साहब के घर होगा नहीं, यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ, आप अपने घर में भी कैसे इनसे रब्ता करेंगे, हमारे घर में भी ये दुरूद शरीफ की महफिल होनी चाहिए। उससे मिलेगा क्या? थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको अर्ज करूँगा कि दुरूद पाक की महफिल से मिलता क्या है। तो हफ्ता जुमा बाद नमाज मगरिब ता इशा इन्होंने तमाम किया आपके इस महल्ले के लिए, कि कभी एक घर, कभी दूसरे, कभी तीसरे,
ہم آقا علیہ السلام کی درود پاک کی محفل اور اس میں آپ کے بچوں کی تربیت، آپ کے بچوں کو سیدھے راستے پہ لگانا، کہ جہاں اس وقت مادیت ہے، جہاں اس وقت بہت سے حملے ہیں آپ کی اولادوں پہ، وہاں اب آپ کی اولادوں کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ ایک تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی اولاد کے لیے آپ نے انہوں نے سوچا ہے، اور پھر ان کے ساتھ یہ جہاں بلائے، انہوں نے ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں لینا انہوں نے، یا آپ کو کہیں جی کوئی فنڈ لینا ہے یا کوئی ایسی کچھ بھی نہیں لینا ہے، بس آپ آئے درود شریف کی محفل میں بیٹھے، درود شریف پڑھیں، تربیت ہوگی آپ کی، کچھ دین کی بات سیکھیں اور پھر اس کو سیکھ کے اس پہ عمل پیرا ہوں، بس یہ کچھ سکھائیں گے آپ۔ آج سے اس کا آغاز ہے جی انشاءاللہ، آج اس کا افتتاح ہے، حلقہ درود و فکر اس کا نام ہوگا، اور ہر جمعہ کو ابھی جاتے ہوئے نا بشارت صاحب کو، یاطف بھائی بیٹھے ہیں، ان کو اپنا نام، اپنا فون نمبر دے کے جائیں تاکہ یہ آپ کو میسج کر دیں کہ جی فلاں دن فلاں گھر میں یہ درود شریف کی محفل ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے گھر میں ہم جائیں یا نہیں، درود شریف کی محفل انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے، بس میسج آپ کو آ گیا ہے۔ ان کو نمبر اپنا دے کے جائیں، یہ آپ سے رابطے میں رہیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس جمعے فلاں گھر میں محفل ہے، اس جمعے فلاں گھر میں محفل ہے۔ ہاں وہ تکلفات بھی کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم گھر میں محفل کریں گے تو ہمیں کوئی کھانا شانا کچھ بھی نہیں، بس آپ سادہ پانی، یہ پانی آپ دے دیں، بس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کھانے کا اہتمام نہیں ہے، بس آقا علیہ السلام بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا۔ اور درود شریف کیا ہے تھوڑا سا سنیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، جتنے ملائکہ ہیں، گنتی ہے، معلوم کو پتہ ہے کتنے ملائکہ ہے، جمع، اللہ پاک نے جمع کا لفظ استعمال ہوا، ملائکتہ، اس کے سارے فرشتے، عمل کیا ہے، یصلون علی النبی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آپ سنتے ہیں نا بعض اوقات جب بندہ دعا مانگتا ہے یا کوئی آپ کے پاس خطاب کے لیے آتا ہے یا کہیں مسجد میں آپ جاتے ہیں تو مسجد میں سنتے ہوں گے یہ آیت کریمہ، بڑی معروف کی آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا نماز کا حکم ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز پڑھ، الحمدللہ شکر ادا کریں، جو پڑھتے ہیں شکر ادا کریں، نہیں اہتمام کہ اللہ اس کے رسول کی طرف فاق دہی۔ تو نماز کا حکم دیا، اس میں کیا فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، بس۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا نا، زکوٰۃ، تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، اللہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا کہ رمضان شریف کے روزے تم پہ فرض ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے کہ جیسے تم سے پہلے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی روزے رکھتا ہے تم بھی رکھو۔ اللہ پاک نے حج کا حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جو استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے کعبے کا حج کرے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ بھی حج کرتا ہے تم بھی کرو، یعنی یہ چار چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج۔ جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے حکم دیا، لیکن کسی بھی حکم سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے تم بھی کرو۔ ایک عمل ایسا ہے، ایک کہ جس کے حکم بعد میں دیا اللہ نے، پہلے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا بھی عمل ہے اور اس کے فرشتوں کا بھی ہے، پہلے یہ فرمایا، نہ نماز میں یہ فرمایا، نہ زکوٰۃ میں، نہ حج میں، نہ رمضان کے روزوں میں، نہ کسی بھی عبادت میں، بے شمار باتیں، کسی بھی عبادت میں حکم اللہ کا ہے عبادت کا، لیکن کسی میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل اللہ کا ہے تم بھی کرو۔ ایک ہی عمل ہے، ایک ہی عمل کہ جس کا حکم اللہ نے دیا اور دینے سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا یہ عمل میرا بھی ہے اور میرے فرشتوں کا، اللہ بھی ہے،
ان اللہ و ملائکۃ، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے. اور عمل کیا ہے؟ یصلون علی النبی، اپنے نبی پہ درود بھیجتے. اپنے نبی پہ بولیں گے کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھی اور اس کے بولے نا صاحب، اللہ بھی اس کے سارے فرشتے. کیا عمل ہے ان کا؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے اپنا عمل اور اپنے فرشتوں کا عمل بیان کیا. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں ساتھ اسی آیت کریمہ اگلا حصہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ کے قرآن مجید میں دو طرح کے حکم ہوتے ہیں، دو طرح. ایک کے لیے آتا ہے یا ایھا الناس، وہ سب کے لیے ہوتا ہے. ناس جب کہا تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے. اور کبھی کبھی جب حکم ہوتا ہے تو ناس نہیں ہوتا، وہ مخصوص ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں. بس ایمان والوں کے لیے یہ ہوتا ہے. ناس کہہ کے جو اس کا خاص کوئی حکم ہوتا ہے تو خاص بات، وہ فقط ایمان والوں سے ہوتا ہے. محبوب کا ادب سکھایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا. جب ادب سکھایا تو اس میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یعنی جب محبوب کی عظمت، محبوب کا ادب، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کے ساتھ نسبت اور تعلق کی بات کی، اس میں ناس نہیں کہا، اس میں آمن، ایمان والوں. جیسے آپ محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں نا، محفل میلاد آپ نے سجائی ہے، یہ محفل میلاد اللہ نے بھی سجائی. یہ محفل میلاد بولے اللہ نے بھی سجائی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. یہ محفل میلاد اللہ نے بھی آپ یہ سیکھیں. آگے پیچھے آپ سنتے ہو کہ باتیں یہ کہاں سے نکالی ہے، یہ لائٹیں یہ کہاں سے نکالی ہے، یہ اللہ نے بھی سجائی ہے. محفل میلاد اللہ نے، اونچی بات سے بولے، اللہ نے بھی سجائی ہے. قرآن مجید میں دو، ابھی کچھ بھی نہیں بنا، کچھ بھی نہیں بنا. دو محفلیں، دو جلسے ہوئے. جلسے، ایک جلسہ تھا اللہ کی توحید کا، ایک جلسہ کس کا تھا؟ اللہ کی توحید کا. اور ایک جلسہ تھا میلاد مصطفیٰ کا. یہ قرآن مجید ہے. ایک جلسہ تھا اللہ کی توحید کا اور دوسرا جلسہ کس کا تھا؟ میلاد. یعنی میلاد صرف آپ نے نہیں منایا ہے، یہ اللہ نے بھی منایا ہے، اس کے فرشتوں نے بھی منایا ہے، سارے انبیاء نے منایا ہے. تو پہلا جلسہ جو تھا نا، جو جلسہ توحید، اس میں کیا ہوا؟ بلایا. سامعین کون تھے؟ ساری مخلوق، ناس، یا ایھا الناس، سارے لوگ تھے. اس میں کافر بھی تھے، اس میں مشرک بھی تھے، اس میں جتنی مخلوق اللہ کی تھی سب کو بلایا. اور بلا کے کیا کیا؟ اللہ پاک نے اپنی توحید کا اعلان کیا. ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ ختم، معاملہ ختم ہو گیا. توحید کا اعلان ہو گیا، توحید کا جلسہ ہو گیا. دوسرا جلسہ ہوا کس کا؟ میلاد مصطفیٰ کا. جب میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہوا تو اس جلسے میں ہوا کیا کہ عظمت مصطفیٰ بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سامعین کون ہے؟ سامعین اللہ کے نبی، اللہ کے نبی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے سب کو نہیں بلایا وہاں، اللہ نے سب کو، وہ جو بہت مقدس لوگ تھے نا، بہت مقدس نفوس قدسیہ، ان کو بلایا، انبیاء کو. اور بلا کے کیا کہا؟ عظمت مصطفیٰ کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت کا تاج دینے لگا ہوں، تمہارے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا، تم نے میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا ہے. سارے انبیاء پھر اعلان کرتے ہیں فی قوموں میں، سارے نبی، کہ ہم تو اس نبی کا ڈنکا بجانے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے بعد آئے گا. یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بہت پہلے سے چلا ہے، بہت پہلے سے.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے. اپنے محبوب کی بات ہوتی ہے تو اللہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے. اے ایمان والو، حکم کیا ہے؟ اے ایمان صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجو اور کثرت اور ادب اور تعظیم کے ساتھ سلام بھی بھیجو. یہ اللہ کا حکم ہے. درود و سلام کس کا حکم ہے؟ بولے اللہ کا حکم ہے. درود و سلام کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. یہ کتاب میں آپ کے لیے لایا ہوں. بشارت صاحب سے اگر آپ یہ کتاب لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی. حضور شیخ الاسلام نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب ٹائم نہیں ہے، وقت ختم ہو جائے گا، بہت مختصر سا ٹائم ہے. میں اس وقت یہ ساری آپ کو سنا نہیں سکتا، اس لیے آپ کو دکھانے کے لیے لے آیا ہوں. یہ کتاب آپ کے گھر ہونی چاہیے. آپ کے بچوں کے لیے بہترین تحفہ ہے. آپ جاتے ہیں نا بازار یا کسی مارکیٹ جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، تو اپنے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ لے، فروٹ لے آئے، اس طرح کی چیز لے آتے ہیں. کبھی کبھی ایسی چیز بھی لایا کریں اپنے بچوں کے لیے. یہ وہ جو لاتے ہیں نا آپ تحفہ کھانے کے لیے، وہ لاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ آپ کی نسلوں کی تربیت ہے، آپ کے بچوں کی. یہ اگر آپ کے گھر موجود ہو نا یہ کتاب، یہ درود و سلام کی فضیلت ہے، اور اس میں ساری حدیثیں ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے. حدیثیں ہیں صرف کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ آپ سب کے پاس ہونی چاہیے کتاب گھروں میں. اور کوئی ایسا اہتمام فرما لے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا، تو گھر میں بیٹھ کے آپ کے بچے بیٹھے ہیں، بچوں کو بٹھا لیں اور کوئی تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ کتاب کی ایک حدیث صرف اپنے بچوں کو سنا دیں. ایک ترتیب سے شروع کر دیں اس کتاب کو. اس کے 40 ابواب ہیں، 40 ابواب اس کتاب کے 40 باب. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود کی فضیلت کیا وہ بیان کی گئی. تو آپ ایسا کوئی اہتمام کریں، اپنی بچوں کو بٹھا کے ایک حدیث روز پڑھ لیں. دیکھیں آپ کے گھر پہ اللہ کی رحمتیں کتنی ہوتی ہیں، کتنی کرم نوازی ہوتی ہے. درود شریف کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے باہر. تو فرماتے ہیں کہ میں پیچھے چلا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب میں پیچھے گیا تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ایک وادی میں سجدے میں سر مصطفیٰ نے رکھا ہوا ہے، سجدے میں. فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیچھے ہٹ گیا اور سیٹ پہ بیٹھ گیا. آقا سجدے میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب سجدہ مکمل فرمایا، اٹھے مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اے عمر تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ پیچھے بیٹھ گیا. تو فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے مجھے یہ خوشخبری سنائی، یہ بتایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے، جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھے نہ آتا ہے درود شریف پڑھے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جو آپ کا امتی آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ملتا کیا اسے؟ ایک مرتبہ درود آپ نے ایک دفعہ پڑھا ہے نا، ملا کیا ہے آپ کو؟ ملتا یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے. 10 گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے اور 10 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی ایک دفعہ درود شریف پڑھا ہے آپ نے، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، 10 نیکیاں بھی مل گئیں، 10 درجے بھی بلند ہو گئے. فضیلت ہے یا نہیں؟ بولے فضیلت ہے. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مجلس میں، دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ کھلا ہوا ہے، بڑے خوش ہیں مصطفیٰ، بڑے خوش ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اس خوشی کے عالم میں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. یا رسول اللہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا چہرہ آپ کا کھلا ہوا ہے، بہت ہی خوشی کے اثرات ہیں. آقا یہ وجہ کیا ہے؟ یہ
وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جب پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور اللہ کا پیغام لائے تھے، اللہ کا پیغام لائے تھے۔ درود شریف کی فضیلت کتنی ہے؟ فرمایا اللہ کا پیغام لائے تھے، اور پیغام یہ تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ درود پڑھتا ہے، اللہ پڑھتا ہے۔ اور فرمایا جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام کہتا ہے، سلام پڑھتا ہے، فرمایا اللہ اس کو 10 مرتبہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کا امتی آپ پر جن الفاظ سے درود پڑھتا ہے اللہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو جواب بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واحد درود و سلام ہے، واحد درود و سلام کہ جس کی قبولیت فوراً ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیے، نماز مکمل کر لی، کوئی کہتا ہے نماز قبول ہو گئی ہے، اللہ کی ذات پہ امید ہے قبول فرما لے، اس کی ذات اعلیٰ ہے، نہیں تو بندہ کوئی گارنٹی سے نہیں کہتا۔ درود و سلام ایسی عبادت ہے آپ نے زبان سے نکالا ہے اللہ نے قبول کر لیا، سبحان اللہ، زبان سے نکالا اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ درود و سلام کی فضیلت اتنی ہے، مقام اتنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت اللہ کی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں ہے۔ کبھی کہا ہے کسی نے کہ نماز اللہ بھی پڑھتا ہے اس طرح تم بھی ایسے پڑھو؟ جب نماز کا حکم ہوا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ کا حکم ہے نماز کا تو کیا کریں، کیسے پڑھیں؟ فرمایا مجھے دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے تم بھی پڑھو، نماز ہو جائے۔ تو نماز حکم اللہ کا ہے، سنت کس کی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ حکم اللہ کا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے۔ روزہ حکم اللہ کا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے۔ حج حکم اللہ کا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے۔ درود و سلام ایسا عمل ہے کہ جو حکم بھی اللہ کا ہے، سنت بھی اللہ کی ہے۔ اس لیے یہ فضیلت والا عمل ہے کہ یہ سنت بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا، بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس کتاب میں یہ حوالے کے لیے میں کتاب بھی لایا ہوں کہ یہ 2-3 حدیثیں آپ کو سناؤں گا۔ اس میں 41-40 باب ہے، 40 باب ہے۔ اب 40 باب میں آپ آگے آیا آپ تشریف آپ اس میں 40 باب ہے۔ اب سارے تو نہیں سنائے جا سکتے، یہ میں صرف آپ کو ایک آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ایک دلچسپی پیدا کرنے کے اسی سے سنا۔ یہ اتنی بڑی یہ ذخیرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا مسجد میں، مسجد نبی شریف میں، آقا علیہ السلام ممبر پہ بیٹھنے لگے، پہلے زینے پہ نا ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ بولیں آمین۔ دوسرے زینے پہ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آقا علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے آمین۔ خطبہ ہو گیا، آقا نیچے تشریف لے آئے، صحابہ کرام حیران ہے کہ آج معمول کے مطابق یہ عمل نہیں ہوا، اس سے پہلے آقا علیہ السلام کا یہ عمل نہیں ہے، یہ کیا وجہ؟ آج آقا علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم نے دیکھا ہے کہ آج معمول سے ہٹ کے آپ نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، ہمیں نہیں سمجھ آئی، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، ہمیں نہیں سمجھ آئی، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین، ہمیں نہیں سمجھ آئی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے کیوں ایسے فرمایا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل آ گیا، اور جبرائیل نے آ کے مجھے ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے، ماہ رمضان کو پائے،
اللہ کا مقدس مہینہ، اور اس ماہ رمضان کے ملنے اور اس کا آخری عشرہ ملنے کے بعد وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، اللہ سے اپنی گناہوں سے معافی نہ منگوا لے، بخشش نہ ہو جائے اس کی، وہ بڑا بدبخت شخص ہے، وہ بد نصیب اور بدبخت شخص ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ وہ ایسے ہی ہے کہ رمضان ملا تھا، اللہ کی رحمت کمال جوبن پہ تھی اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ دوسری دفعہ جب فرمایا میں نے آمین کہا تو فرشتے نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص بھی بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے کہ جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی عالم میں ملے، کہ وہ جوان تھا اور اس کے والدین بوڑھے تھے، بڑھاپے کی عالم میں تھے، اس کی خدمت کے لائق تھے کہ ان کی خدمت کی جائے، لیکن وہ خدمت کر کے اپنے والدین کی جنت میں نہ جا سکے، وہ باہر سب کچھ کرتا رہا، جو شیلا خون تھا، والدین کی خدمت نہ کی۔ آپ جوان، بہت سے جوان بیٹھے ہوئے، آپ کے والدین ہیں، والدین کی خدمت، ان کے سامنے اف نہیں کہنا، آگے سے جواب نہیں دینا، اونچی آواز سے بولنا نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے حکم ہے۔ وقت نہیں ہے میں وہ آیتیں آپ کو سناؤں، لیکن والدین کے سامنے اونچی آواز سے، ہوتا ہے نا جذباتی خون ہوتا ہے، چھوڑے جی آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ ابھی نیا، آپ کو نہیں پتہ، آپ نے زمانہ دیکھا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ذرا خیال نہیں آتا کہ یہی والد تھے، یہی والدہ تھی کہ میں چل نہیں سکتا تھا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، انہوں نے انگلی پکڑ کے مجھے چلایا ہے، انہوں نے میری زبان کھولی ہے۔ ایک وقت تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، میں چارپائی پہ پیشاب کر دیتا تھا، انہوں نے وہ چیزیں صاف کی ہیں۔ آج میں اگر کچھ بڑا ہو گیا ہوں، میں نے کچھ دیکھ لیا ہے، تو انہی کو میں کہتا ہوں تم نے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ لہٰذا والدین کو ایسا جواب نہیں دینا، کبھی بھی جواب نہیں دینا، خاموش، ادب، تعظیم، اونچی بات سے بولنا نہیں، آگے نہیں چلنا، چارپائی پہ بیٹھے وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھنا ہے، یہ ادب ہے والد صاحب، برابر نہیں چلنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے حدیث فرمایا، آقا علیہ السلام نے کہ میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا میں نے جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بڑا بد نصیب بھی ہے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، وہ آپ پہ درود نہ پڑے، فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص۔ آقا ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے پھر بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے، بخیل ہے وہ شخص۔ اس لیے درود پاک کی فضیلت۔ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، مجلس میں، کسی مجلس میں، جیسے ابھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ گھر میں جائیں گے بیٹھیں گے، جب بھی مجلس میں بیٹھے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اس بات کو نہ بھلائیں، جب بھی جہاں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، دو چار گھر والے بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے رسول کا ذکر ضرور کیا گیا۔ اٹھنے سے پہلے یہ مجلس، یہ آپ کو، یہ درود شریف آپ کو بڑا قیمتی ہے۔ اگر آپ اس مجلس میں درود شریف نہیں پڑھیں گے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا لیکن پچھتاوا ہوگا کہ اس مجلس میں ہم نے درود کیوں نہیں پڑھا تھا، ساری زندگی پچھتاوا کہ جنت میں بھی چلا گیا لیکن پچھتاوا ہے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھے تھے، درود شریف نہیں پڑھا۔ لہذا جب بھی مجلس میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، دوستوں میں بیٹھے، دکان پہ بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، دیگر جہاں بھی بیٹھے، اٹھنے سے پہلے جب اٹھے تو ایک بندہ کہہ دے چل درود شریف پڑھ لے، آقا علیہ السلام، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، حسرت رہے گی، دعا مانگے۔ حضرت مولا علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ، یہ احادیث جو میں سنانے لگا ہوں، ان احادیث کے جو ہے روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا نہ زمین پہ ہوتی ہے نہ آسمان پہ جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے کہ جس دعا سے پہلے اور جس دعا کے بعد مجھ پہ درود نہ پڑھا جائے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز میں کیا پڑھتے ہیں آخر میں جا کے؟
کیا پڑھتے ہیں؟ جب تک نماز میں درود نہ پڑھے نماز قبول نہیں ہوتی. جب تک نماز میں درود کی فضیلت اتنی ہے، درود بغیر نماز کے قبول ہو جاتا ہے، لیکن نماز میں جب تک آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور مصطفیٰ کی اہل بیت کی خدمت میں درود نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، اور اس سے پہلے جب التحیات پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ التحیات میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. بندہ اپنی عاجزی انسانی، یا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، میں تو کچھ نہیں. یعنی دیکھیں نا نماز اپنے کمال کو، آپ نے نماز شروع کی ہے، آپ نے ثنا پڑھی ہے، آپ نے قیام کیا ہے، رکوع میں چلے گئے ہیں، سجدہ کیا ہے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، جب یہ ساری رکعتیں ہوگی نماز کمال پہ جب پہنچی ہے نا، بندہ دو زانو بیٹھ جاتا ہے، دو زانو بیٹھتا ہے، کہتا کہ اللہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا کچھ نہیں، تیرا ہی کمال، یہ تیرے لیے سب کچھ، تیری ساری جانی مالی باتیں تیرے لیے ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ. آتی ہے نا نماز، کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ السلام علیکہ. بولے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا نبی. آپ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں. آپ نے جمعہ یہاں مسجد نزدیک ہوگی، جمعہ پڑھتے ہیں، اور جمعے کے بعد ہر مسجد میں نماز کے بعد سلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ محفل ہوتی ہے، محفل، آپ محفل میں بیٹھتے ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سلام. یہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. وہاں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یہاں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام. پہلے سلام پڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں اگر سلام ایک جیسا ہے یا نبی اور امتی ایک جیسے ہیں، کہہ دیتے ہیں نا، بڑا آسانی سے بندہ کہہ دیتا ہے جی کیا وہ نبی بڑے بھائی کی طرح طرح بات کہہ دیتے ہیں. اگر نبی ہم جیسے ہوتے تو نماز میں سلام ہوتا. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، آپ نماز آپ نے شروع کی ہے، والدین کا میں نے آپ کی بڑا ادب ہے، آپ کے والد صاحب آ جاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں بیٹے السلام علیکم. انہوں نے نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھیں، کیا دیتے بیٹے السلام علیکم. آپ نے نماز میں آپ اسی دوران کیا دیتے ہیں وعلیکم السلام. نماز ہو جائے گی؟ کیوں جی؟ آپ نے سلام نہیں کیا، جواب دیا. نماز غیر کرتا ہے. آپ نے وہ فعل کر دیا جو نماز والا نہیں. غیر کا خیال آ گیا، دھیان آ گیا، نماز ٹوٹ گئی ہے. لیکن جہاں اللہ پاک خود فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کو سلام کہو. اور یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ دو اتحیات ہوتی ہے، ایک قاعدہ اولا، ایک قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اولا میں بھی سلام اور قاعدہ اخیرہ میں بھی سلام، ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہ نماز میں نہ پڑھیں نا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ واجب ہے. یہ پڑھنا کیا ہے؟ بولے واجب. نماز میں ہوتے ہیں نا فرائض، واجبات، سنتے. جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، یہ فرض ہو گیا، اس طرح آگے چلتے ہیں، قیام ہے فرض ہے، رکوع ہے فرض ہے، آگے چل اس طرح. تو یہ جو الفاظ ہے نا السلام علیکہ، یہ پہلے قاعدہ میں بھی دوسرے قاعدہ میں بھی واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کا حکم یہ ہوتا ہے نماز میں، اگر آپ واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی، آپ ٹوٹ جائے گی. اور اگر بولے چھوڑ دیں گے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. سلام واجب ہے. اگر آپ نماز میں سلام نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو جب نماز میں اللہ آپ کو سلام پڑھا رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو نماز کے بعد پڑھ لینا، کون سی قیامت آ جائے گی. نماز کے بعد آپ آگے چلے، پھر آگے فرمایا اللہم صلی علی، آگے چلتے ہیں، آگے کیا پڑھتے ہیں پھر؟ اللہم صلی علی محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا ہو؟ درود ہو، سلام ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں ہو. اور آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وَعَلَىٰ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران مجھ پہ اور میری اہل بیت پہ سلام نہ پڑھا، اس کی نماز ہی قبول نہیں. یہ اور سلام سکھایا ہے، درود سکھایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
تو نماز پہ میں بھی اللہ نے سلام بھی رکھا مصطفیٰ پہ، اور مصطفیٰ پہ درود بھی رکھا، اور مصطفیٰ کی آل پہ بھی درود رکھا۔ اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت اور اتنی عظمت والی چیز ہے درود و سلام۔ یہ بشارت صاحب، یہ بلال صاحب، یہ عاطف صاحب، یہ طارق رو صاحب، یہ جمیل قادری صاحب، یہ نسیم چشتی صاحب، یہ سارے جتنے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں آپ، یہ سارے آپ کو اس وقت اس طرف بلاتے ہیں اور مل بیٹھ کے درود شریف پڑھیں گے، کہ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن بھی یہی سکھاتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی یہی سکھاتے کہ آؤ اپنی نسبت، اپنا تعلق اپنے نبی سے مضبوط کرو۔ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلال و دل میں۔ حضور شیخ الاسلام کا اور تحریک منہاج القرآن کا میسج پیغام ہی یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو۔ یہ جو نوجوان لگے ہیں نا، تحریک کے ساتھ لگے ہیں، تحریک کی رفاقت لی ہے، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی تحریک کی رفاقت لیں۔ یہ جو ممبرشپ ہوتی ہے نا، یہ ساری جماعتیں ایک جیسی نہیں ہے، میں نے پہلے گزارش کی ہے، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ آپ مت سمجھیں اس کو کہ باقی جماعتیں اور تحریکیں میں، یہ تحریک منہاج القرآن پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی کرم نوازی ہے۔ آپ اس کی سنگت میں، اس کی رفاقت میں آئے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی بخششیں اور اللہ کی عطائیں کتنی ہوتی ہیں۔ آپ سب کو دعوت ہے، بچوں کو، جوانوں کو، اور پھر اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کے لیے الگ شعبہ ہے، جوان ہے جوانوں کے لیے الگ شعبہ ہے، طالب علم ہے طالب علموں کے لیے الگ شعبہ ہے، خواتین ہیں ان کے لیے الگ شعبہ ہے۔ کسی طریقہ سے کسی بندے کو جو ہے وہ اس سے لا تعلق نہیں کیا، جس کا جو شعبہ ہے اس شعبے میں آئیں۔ تحریک منہاج القرآن کے فارم فل کریں، شاگرد صاحب کے پاس بھی ہوں گے، آپ یا ان سے لے لیں، فارم فل کریں، ان کے ساتھ قافلے میں آ جائیں۔ یہ قافلہ، یہ آقا علیہ السلام کے عشق کا قافلہ ہے، محبت کا قافلہ ہے، ادب کا قافلہ ہے، اس میں آپ بھی شامل ہوں اور ان کے ساتھ قدم ملا کے قدم کے ساتھ قدم چلیں، اور اللہ اس کے رسول کی یہ جو دعوت ہے، اللہ اس کے رسول کا یہ دین کا جو کام ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ جو مشن ہے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک سب کی کوشش کو قبول فرمائے۔ پہلی جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو بشارت صاحب نے یہ کام جس کی وجہ سے آج محفل کی ہے، افتتاح ہے حلقہ درود و فکر کا، ہر جمعہ بعد نماز مغرب کا عشاء۔ ابھی جاتے ہوئے بشارت صاحب کو، عاطف صاحب اپنے نمبر دے کے جانے ہیں، یہ ہر جمعے آپ کو اطلاع دیں گے۔ آپ نے ایک جمعے ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی آدھا پونا گھنٹہ کر لیں، وہ آقا علیہ السلام کے نام کا دینا ہے۔ سب اس حلقہ درود و فکر میں تشریف لائیں۔ اللہ جل مجدہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ کتاب بھی ضرور لیں، جس جگہ یہ درود شریف کی محفل ہوگی اس میں بشارت صاحب یہ لے آئیں گے۔ آپ یہ کتاب ضرور خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں۔ انشاءاللہ آپ گھر میں پڑھیں گے جب، آپ کی اولادوں کو کوئی ورگلا نہیں سکے گا، کوئی بہکا نہیں سکے گا، کوئی آقا علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں سے نکال نہیں سکے گا۔ اس کتاب سے آپ کے بچوں کے دلوں میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔